सैकड़ों मीटर का सफर तय करके आ रहे हैं। इन्हीं के आने के तो अल्लाह ताला की रहमत दौड़ के हमारी तरफ आए, हम ये आस लगाए बैठे हैं। देखिए जो मैंने आयत पढ़ी है ये एक मकाम की निशानदेही करती है, इंसानी जिंदगी के अंदर एक मकाम की निशानदेही करती है। आप चूंकि तमाम के तमाम नौजवान लोग हैं, एक मकाम के लिए आपकी तमाम तगदो है, एक जिंदगी का एक मकाम हमारे आ जाए। हम ज़हनी तौर पर सोचते हैं कि हमारी जिंदगी के अंदर फला चीजें आ जाए और हमारी तगदो रुख फिर उन चीजों को हासिल करने के लिए हो जाता है। मुख्तलिफ तबकात आप देखते हैं वो कारोबार करते हैं, सियासत करते हैं, मुख्तलिफ चीजें करते हैं, एक मकाम के लिए वो एक चाल चल रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तरतीब बना रहे होते हैं। लेकिन आखिर में अगर आप देखें, अगर आपको मौका मिले तो आखिर में अगर आप देखें कुछ लोगों को देखने का मौका मिले तो उनके जुबान से आपको लफ्ज मिलेगा, काश मैं ये ना करता, वो कर लेता, काश मैं ये ना करता, वो कर लेता। एक फ्रस्ट्रेशन रहती है इंसान की जिंदगी के अंदर, बेचैनी खराब रहता है, उसको अपनी एक मंजिल वाज़ेह नहीं होती, काम में टोलियां मार रहे थे, ये कर लूंगा तो ये हो जाएगा, वो कर लूंगा तो वो हो जाएगा। जब जिंदगी के आखिरी लम्हात आते हैं, जब उम्र का साया ढल चुका होता है, फिर वो कहता है कि मैंने जो कुछ भी किया तो यहाँ एक मकाम इत्मीनान की निशानदेही की गई है। जिंदगी के अंदर एक मकाम इत्मीनान होना बहुत जरूरी है। मकाम इत्मीनान उसको कहते हैं कि आपका जो अंदर का जो सिस्टम है, आपके जो ख्यालात हैं, उनको आपको पूरी कन्फर्मली ये एहसास हो जाए कि मैं एक अच्छे रास्ते के ऊपर चल रहा हूँ और जो मेरा रास्ता है उस रास्ते में मुझे कामयाबी मिलेगी और ये रास्ता जो है मेरे लिए सर से भलाई का रास्ता है। फिर वो एक मकाम सिलेक्ट करते, रास्ता सिलेक्ट करता है। तो यहाँ अल्लाह ताला एक मकाम की निशानदेही कर रहा है कि मकाम इत्मीनान हासिल करना है और आप ये ना चाहे कभी मेरी जुबान से ना निकले काश मैं ये ना करता, वो कर लेता, वो ना करता, ये कर देता, मैं नाकाम हो गया हूँ, और कुछ करने के लिए कुछ ना रहे। अल्लाह ताला ने मोमिनीन के एक मकाम की निशानदेही की है कि उनका ताल्लुक अगर अल्लाह ताला के साथ जुड़ गया हो, उनका ताल्लुक अगर एक अजीम शान नजरिए के साथ जुड़ गया हो और उनकी जिंदगी की तमन्ना एक अजीम शान नजरिए के साथ वाबस्ता हो गई हो, अल्लाज़ीना आमनू व तत्मइन्नु कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, उनके दिल मकाम इत्मीनान को पा लेंगे, उनके दिल कामयाबी को पा लेंगे, उनको इधर उधर का माहौल जो है वो डिस्टर्ब नहीं कर सकेगा, वो इस्लाम में मुब्तला नहीं कर सकेगा। उनकी जुबान के ऊपर आप शिकवा नहीं देखेंगे, नाज़ुकी के अल्फाज नहीं देखेंगे, मैं नाकाम रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया, जो कुछ किया था वो सब फजूल था। और एक बहुत बड़ी नाकामी है जब ये इंसान के जुबान के ऊपर आ जाती है और उसका चांस भी कोई नहीं होता। तो अल्लाज़ीना आमनू व तत्मइन्नु कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, हम तो इसका तर्जुमा ये करते कि बहुत आसूदा हो गया, बहुत ज्यादा रस्ट आ गया, पीस आ गया, हमें हम बहुत लज़्ज़त के अंदर आ गए जिक्र से, ये तर्जुमा किया जाता है। इसका तर्जुमा नहीं है, इसका तर्जुमा ये कि दिल अल्लाह के साथ जुड़ गया, उसने अपने लिए राह मुतय्यन कर ली है, उसको एक सीधा रास्ता मिल गया है। बहुत सारे लोग मजहब के ऊपर भी चलते हैं, दीन के ऊपर भी चलते हैं, आखिर में देखें फ्रस्ट्रेशन का शिकार हुए पड़ते हैं। यानी दीनी नजरियात रख रहे होते हैं, दीन के नजरियात रख रहे होते हैं, उनकी तकरीरें कर रहे होते हैं, उनकी बातें कर रहे होते हैं, लेकिन वहां के मुकाम इत्मीनान आपको नहीं मिलता। ज़ाहिर मकाम इत्मीनान वाला लोग किसी और को नहीं कर सकता। जो खुद आसूदा है वो किसी और के लिए गैर आसूदगी नहीं बर्दाश्त कर सकता। जो खुद बेचैन है वो माशरे के अंदर बेचैनी बोलता है, माशरे के अंदर तसादुम करते, जिसके अंदर अपने अंदर तसादुम मौजूद हो, जिसके अंदर अपने अंदर नफरत का बीज हो, मकाम इत्मीनान पे आ सकता है। तो ये सारी नफरतें कहाँ से पैदा नहीं हो रही है? वहीं से पैदा हो रही है ना। जो लोग बहुत ऊंचे ऊंचे कलमात अदा करते हैं तो मकाम में इत्मीनान नहीं है, एक हमारी जिंदगी के अंदर फ्रस्ट्रेशन है, बेचैनी है, क्या होगा क्या नहीं होगा। हमारा ताल्लुक अल्लाह ताला से नहीं जुड़ा। यहाँ अल्लाह ताला अपने साथ ताल्लुक जोड़ने का तरीका बता रहा है कि ये दिल मजबूत हो गया, ये दिल जुड़
یہ دل اللہ کے ساتھ جڑ گیا، اب یہ اللہ سے الگ نہیں ہو سکتا، اس نے اپنی منزل پا لی ہے، اس کی راہ متعین ہو چکی ہے، یہ اپنے رب کو پہچان چکا ہے، یہ مضبوط ہے، اس چیز کے ساتھ مضبوط ہے، اللہ کے ذکر کے ساتھ، اس کے پاس کی راہیں کھل گئی ہیں، اس کے لیے فرسٹریشن کا کوئی مقام نہیں ہے، اس کے لیے کوئی بھی چیز جو ہے اس کو فرسٹریشن کے اندر مبتلا کر کے اس کو جو ہے وہ زندگی سے جو ہے وہ بیزار نہیں کرتی، کیونکہ سمجھتا ہے کہ زندگی کے بعد عظیم شان زندگی آنے والی، اس کو اپنا رب محسوس ہوتا ہے، مقام اطمینان آ گیا اس کو۔ دیکھیں انسان بڑی عجیب و غریب چیز ہے، یہ آسانی سے کسی چیز میں مطمئن ہونے والی چیز نہیں ہے، مل گئے تم بھی تو کیا اور نہ جانے مانگے، مل گئے تم بھی تو کیا اور نہ جانے مانگے، تو اس کے اطمینان کی یہ سٹیج نہیں ہے کہ اس کو ایک چیز مل گئی تھی اور اس سٹیج پہ سیٹسفائی ہو گئے، نہیں، یہ یوز ٹو ہو اس کو اس سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، ذکر آ گیا اللہ اللہ کرنے لگ گئے، فیض آ گیا فیض، آتا رہا فیض ایسا اگنور ہو گیا۔ مقامی اطمینان کیا ہوگا، اس سے اگلی سٹیج کیا ہے، جب اگلی سٹیج کی بات آئے گی تو پھر وہاں طلب بھی آگے آئے گی، یعنی ایک سٹیج کے بعد ایک سٹیج، اس کے بعد اگلی سٹیج، اس کے بعد اگلی سٹیج، ہر سٹیج پہ ذکر اس کو لیتا جائے گا، ایک ایسی سیڑھی ہے کہ آپ ایک سٹیپ پہ چڑھیں گے، آپ کو احساس ہو رہا ہے کہ آپ زمین چھوڑ چکے ہیں، آپ بلندی کی طرف سفر کر رہے ہیں، لیکن جب آپ اگلی سیڑھی پہ رکھیں گے پھر آپ اور زیادہ بلند ہو جائیں گے، آپ کو ارد گرد کے اور زیادہ مناظر نظر آنا شروع ہو جائیں گے، جب آپ اور اونچی سیڑھی پہ چلیں گے تو آپ کا ویژن اور زیادہ نکل جائے گا، آپ اور چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ تو ذکر آپ کو کیا کرتا ہے، ذکر آپ کو بلند کرتا ہے، اور بلند کر کے آپ کے اندر یونیورسل ویژن پیدا کرتا ہے، آپ کے اندر کائناتی سوچ پیدا کرتا ہے، آپ کے اندر کائناتی آنکھیں پیدا کرتا ہے، آپ اس زمانہ مکان کی جو گرداب ہے، اس زمانہ مکان کے جو دائرے ہیں، ان دائروں سے ذرا اونچا ہو کے سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تو نہیں ہے کہ آپ کو پریشانیاں نہیں آتی یا مصیبتیں نہیں آتی یا بیماریاں نہیں آتی، تو ہے، وہ آتی تو ہے، لیکن وہ آپ کو ذرا سی تکلیف دے کے چلی جاتی ہیں، کیونکہ آپ کا نقطہ نظر جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ آج امیر صاحب ڈسکشن کر رہے تھے کہ ہم ایک ویب سائٹ بنانا چاہتے ہیں جس میں ہم یہ کہیں کہ جو ہماری دعوت ہے وہ کس چیز کے لیے ہے، ہم کیسے نوجوانوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کریں گے۔ ہماری دعوت یہ ہے کہ ہم لوگوں کو فرسٹریشن سے نکالیں، ہماری دعوت یہ ہرگز نہیں کہ لوگوں کو ہم ایسے ایسے قصے کہانی سنائیں کہ وہ کہیں کہ ہم قصے کہانی میں جانا چاہتے ہیں۔ ہماری دعوت یہ ہے کہ اس انسان کو، اس نوجوان کو جو آج بہت زیادہ اپنے اندر کے ساتھ کا شکار ہے، وہ اپنے آپ سے بھی لڑ رہا ہے، معاشرے سے بھی لڑ رہا ہے، ہر طرف آپ کو فرسٹریشن ہے، مقام اطمینان آپ کو نظر نہیں آتا، ہر طرف آپ کو بے چینی نظر آتی ہے، تو اس وقت تم کو ہم قرآن کریم کی ریمیڈی دے دیں، اس قرآن کریم کے میڈیکل سٹور سے نکال کے ہم یہ کوئی سکون کی دوا دے دے کہ آؤ ہم تمہیں تمہارے ساتھ سے تعارف کراتے ہیں، تم ہو کیا چیز، ذرا اپنے اندر آ کے کر کے دیکھو، اپنے اندر نظر دوڑا کے دیکھو، اپنے آپ کو پہچان کے دیکھو، اپنی معرفت حاصل کر کے دیکھو، اپنے رب کی معرفت حاصل کر کے دیکھو، اور تم ذکر کے زینوں کے ذریعے اوپر چڑھتے جاؤ اور اطمینان حاصل کرتے جاؤ۔ تو یہ مقام اطمینان کی دعوت ہے، ایک اطمینان ہماری زندگی کے اندر آ جائے کہ ہمارا ایک رب ہے جو ہمیں سنتا ہے اور ہمیں رسپانس دیتا ہے، ہمارا کوئی تھرٹی کا رب نہیں ہے، ذاکر کا رب جس کے سینہ کھل گیا ہو، جس کی ادراک کھل گیا ہو، اس کو اللہ کے محمد جیسے بھی کہا گیا کہ پیٹ لیٹ کے جیسے وہ دعا مانگتا ہے، تاریخ سبحان نے اور دوسرے لوگوں نے کہا یہ جو فیض آتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ادراک ہمیں عطا کرتا ہے، اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس دنیا کے اندر بھی ہر شخص کو اپنے ظرف کے مطابق، اپنے کیمرے کے مطابق، اپنی دوربین کے مطابق اللہ کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے، اللہ کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے، اس کو محسوس ہو جاتا ہے کہ وہ یہاں جو ہے ایک تھوڑے ٹائم کے لیے ہے، وہ مسافر، اس نے جانا، اس کی منزل بہت زیادہ آگے ہے اور وہاں اس کے لیے زندگی موجود ہے۔ تو یہ نظریہ اس کے اندر ڈیویلپ کر دینا، یہ ایمان اس کے اندر ڈیویلپ کر دینا، اس کے اندر سے نفرتوں کو اکھاڑ کے پھینک دینا، اس کو محبت کا شربت بنا دینا، جہاں وہ جائے محبتوں کے جام پلانا جائے، یہ صوفی کا کام ہے، مولوی کا کام نہیں ہے، یہ کسی اور چیز کا کام نہیں ہے، کسی ایسے شخص کا کام نہیں ہے جس کے اندر نفرت کے بیچ میں، جو لوگوں کا مرض تو نہیں کہ اس کا علاج نہ کرے، جو مرضوں کو ایکسپلائٹ کرے، اس کے بدبو کو تو بتائے کہ اس کے اندر یہ بدبو ہے، لیکن اس کو مرہم نہ رکھے، اس کا یہ نہیں، یہ صوفی کا ہے۔
اور یہ جماعت نوجوان صوفی تیار کر رہی ہے. ایسے نوجوان صوفی جو لبادے والے صوفی نہیں ہے, جو گیٹ اپ والے صوفی نہیں ہے, لیکن ان کے اندر جو ہے وہ تصوف کا جو پہلے لے کر آیا وہ لے رہے ہیں. ان کے اندر فیض موجود ہے. وہ جس کو اپنی یہ میگنیٹک انگلی لگاتے ہیں ان کا دل اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتا ہے. جس کو یہ انگلی لگاتے ہیں اس کے اندر شیطان ان کے ایک دفعہ گٹر کے اندر جا گرتا ہے اور وہ نیکیوں کی طرف آنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ہماری جماعت کا نظریہ ہے. ہم یہ دعوت لے کے اٹھے ہیں, یہ نوجوانوں کی دعوت ہے. ہم نہیں کہتے کہ آپ لوگ بوڑھے ہو جائیں گے, آپ کے بال سفید ہو جائیں گے تب جا کے آپ کو یہاں سے. ہم کہتے ہیں میں سودا آ جاؤ لے لو. یہ اللہ تعالیٰ کی طلب کی منزل ہے, یہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی منزل ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈائلاگ کرنے کی منزل ہے. اور اللہ تعالیٰ کو اپنے لاشعور کے جو آپ کے ادراک ہیں, لاشعور کے جو جھٹکے ہیں, جس طرح ابھی فرمایا گیا کہ حضرت ابوبکر صدیق کا محل ہوگا جس جھٹک کو دیکھیں اس وقت اللہ کا دیدار ہوگا. تو آپ اپنی روح کے جھروکوں کو کھول لو. جب آپ اپنی روح کو جھروکے کھولیں گے تو آپ اس ٹائم اینڈ اسپیس سے نکل کے یونیورسل ٹائم اینڈ اسپیس میں چلے جائیں گے. اس تمام مکان کی قید سے جس کو علامہ اقبال کہتے ہیں اسی روز و شب میں الجھ کے نہ رہ جاؤ کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں. اس روز و شب کے اندر زمان و مکان کے اندر سے آپ نکل کے ایک اور زمان و مکان کے اندر چلے جائیں گے. آپ کی جو آنکھیں ہیں یہ یونیورسل طور پہ دیکھنا شروع کر دیں گی, یہ آفاقی طور پہ دیکھنا شروع کر دیں گی. کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں ہوتا ہے, مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق, تو وہ آفاق سمٹ کے آپ کے اندر آ جائے گا. تو اقبال کا نوجوان پیدا کرنے کے لیے, اقبال کا نوجوان پیدا کرنے کے لیے اس مردہ دل کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ کسی کو کافر کہنے سے جو زندہ نہیں ہوگا, یہ کسی کے نقائص بیان کرنے سے زندہ نہیں ہوگا, یہ نفرتوں کی آگ بھڑکانے سے زندہ نہیں ہوگا, یہ اپنے آپ کو بہت اونچا جو ہے وہ ثابت کر کے اور دوسروں کو بہت نیچا ثابت کر کے یہ زندہ نہیں ہوگا. دل مردہ دل ہے رسول اسے زندہ کر دوبارہ. یہی ہے امتوں کے مرض کوہن کا چارہ جو قرآن نصیص ہے. یہ جو مرض کوہن ہے ان کی جو علاج ہے یہ دل ہے, یہ دل بیدار ہو جانا. حضرت والا فرماتے تھے جب تک 50% سے زیادہ لوگ دل کے ذکر والے نہیں ہوتے یہی فتنہ بڑھتا رہیں گے, یہی فرسٹریشن رہے گی, یہی تصادم رہے گا, یہی بے چینی رہے گی. تو اس کے لیے وہ کہتے تھے میں 10 سال کا بوڑھا ہوں, میرا دل چاہتے کہ میں لوگوں کے دروازے کھٹکا کے ان کو ذکر کی دعوت دوں. اب حضرت والا کے جو ہے ہم ہیں, ہم سب کے سب جن تک یہ دولت پہنچی ہے وہ ان کے خلفاء ہیں, وہ ان کے نائب ہیں. ان کو چاہیے کہ اس دعوت کو لے کے آگے بڑھیں اور نوجوانوں کے دلوں کے اندر یہ شمع اللہ تعالیٰ کی توحید کی اور رسالت کی شمع, اس شمع کو جلا دے اور وہ مقام اطمینان پہ ان کے قید کے لائے. نوجوان فرسٹریشن کا شکار ہے اس معاشرے کے اندر, اور ہمارا معاشرہ تو چونکہ ادب کے اوپر قائم نہیں ہے, یہاں جس کی لاٹھی اس کی بحث ہے, اور 75 سال سے لاٹھی والے لوگ یہ حکومت کر رہے ہیں یہاں, اور لاٹھی والے لوگ کی سازشیں کر کے یہاں سے نعمتیں لے کے دوسرے ملکوں میں شفٹ کر رہے ہیں اور یہاں کا نوجوان فرسٹریشن کا شکار ہے. تو ذکر کی قوت حاصل کریں, ذکر سے اطمینان حاصل کریں, پہلے اپنے آپ کو تو بحال کریں, یعنی ذکر سے آپ کو مقام اطمینان حاصل ہوگا. تو یہ مقام اطمینان آپ کو زندگی کے جو بڑے طلب قسم کا راستہ ہے اس کے اوپر آپ کو ڈپریس کیے بغیر دوڑاتا رہے گا. ایک جگہ ٹھوکر لگے کہ آپ کہیں کوئی بات نہیں. جگہ میں نے ایک انگریزی سٹوری پڑھی تھی کہ جو پرانے زمانے میں حاجی جاتے تھے کہیں بیمار ہوتے تھے, کہیں گرتے تھے پھر اٹھتے تھے, پھر جاتے تھے پھر اٹھتے تھے پھر جاتے تھے, آخر کار وہ حج کے اوپر پہنچ جاتے تھے. تو انسانی زندگی کا بھی یہی ہے کہ یہ جو منزل ہے آپ کی, آپ گریں گے بڑھیں گے آگے بڑھیں گے آگے بڑھیں گے, لیکن آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہونا چاہیے. یہ تعلق کوئی تقریریں کر کے قائم نہیں ہو سکتا, یہ کمیونیکیشن کا تعلق ہے. جیسے ساتھیوں نے بتایا مثالیں دی کہ یہ سیٹ آپ کو اپنا اندر والا بیدار کرنا پڑے گا, اس کو زندہ کرنا پڑے گا. اور اس کے لیے شرط یہ نہیں کرے کہ بہت بڑی آپ کو تپسیا کاٹنی پڑے گی, تپسیا کاٹنی پڑے گی, آپ کو بہت بڑی سٹرگل کرنی پڑے گی. ہم تو کہتے ہیں نہیں, جیسے جنا جس کی بنیاد پہ آپ آئیں اور آپ آئیں اور اپنے دل کے اندر آپ ذکر کو روشن کریں. جیسے کہ آپ دیکھیں ڈاکٹر یہ نہیں کسی کو ڈاکٹر کہتا ہے یار میرے پاس آؤ تو تمہاری جسم سے بدبو نہیں آنی چاہیے, یہ تمہارا ٹھیک
ٹھیک ہو کے آئے، تمہیں جو کھانسی آ رہی ہے، جو پرابلم آ رہا ہے، میرے پاس آ رہے ہو، میں بہت حفیظ آدمی ہوں، مجھے ڈھونڈ لو، تو علاج تو نہیں کر سکتا. تو یہ حضرت والا فرماتے تھے ہمارا روحانی اسپتال ہے. وہ کہتے تھے یہ روحانی ڈاکٹر ہے. تو یہ تو کہتا ہے کہ آ جاؤ جیسے کیسے ہو، میں تمہارا علاج کا طریقہ سکھاتا ہوں. علاج والا اس میں سن میں کرنا ہے، اس کے پاس وہ میڈیسن ہے، طریقہ سکھاتا ہے. تو بھائیو آج کے دور کے اندر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود بھی مقام اطمینان حاصل کریں. ان آیت کے اندر مقام اطمینان کی بات کی ہے. مقام اطمینان آپ کی زندگی کے اندر ایک مقام کا نام ہے. جب تک وہ مقام آپ کی زندگی میں نہیں آتا، آپ کی زندگی فرسٹریشن یعنی اضطراب، بے چینی، ڈپریشن کا شکار ہے. تو مقام اطمینان حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے، اللہ تعالیٰ نے جو نسخہ بتایا ہے کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، کہ قلوب کے اندر اللہ کا ذکر آ جائے، قلوب اللہ کے رابطے والے بن جائیں، قلوب اللہ کا سگنل ریسیو کرنے والے بن جائیں، قلوب کی بیٹری جو ہے کبھی ڈاؤن نہ ہو، قلوب اللہ کرنے والے بن جائیں، یہ دل اللہ کرنے والے بن جائیں. اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. گناہ بھی ہو جاتے ہیں، ہم پر غمت تھوڑی ہے، ناکام بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اس دل کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو گیا، یہ ناکام ہو گیا، گناہ کا شکار ہو گیا، غلطی کا شکار ہو گیا، رشتہ تو نہیں ہے، یہ کوئی نبی تو نہیں ہے، یہ تو کہتے جان کر دعا جیسے کہا گیا کہتے جان کر دعا. تو یہ فوراً اٹھے گا، معافی مانگنے کا پہلے دن زیادہ رحمت برسنا شروع ہو جائے گی. آپ کی خدمت میں عرض ہے، نوجوان آئے ہوئے ہیں، اور نوجوان جو ہے وہ کسی بھی جماعت کا علامت رسہ ہوتے ہیں، اور یہ جذبوں کی زندگی ہوتی ہے. وقت کے ساتھ ساتھ جذبے جو ہے وہ مان پڑ جاتے ہیں. پتہ لگتا ہے جب تہجد کے لیے اٹھتے ہیں کتنا مشکل ہو جاتا ہے، اور چند سال پہلے کیسے اٹھتے تھے اور کیسے پڑھتے تھے تہجد. تو عبادتیں بھی جو ہے بڑھاپے میں نہیں ہوتی، وہ بھی جوانی میں ہوتی ہیں. نعمتیں بھی جوانی میں حاصل کی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے تعلقات بھی جوانی میں نصیب ہوتا ہے. اصحاب کافی نوجوان تھے، 14 15 16 17 18 پاکستان کے، یہی تھے، وہ نوجوان تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے برگزیدہ کیا. وہ کچھ فیٹاڑی والے لوگ تو نہیں تھے جن کے اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے. وہ کون تھے؟ وہ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ اس معاشرے میں رہتے تھے، ہمیں زبردستی قابو کر کے ہم شرک کے اندر مبتلا کر دیں گے، ہمیں بےراوی کا شکار کر دیں گے، چلو یہاں سے بھاگتے ہیں. تو بھاگے، ہم کی طرف بھاگے، اللہ تعالیٰ نے کو بھاگنے کو برگزیدہ کر لیا. تو یہ جو بھاگنا ہے، جو حاضر موجود سے بھاگنا ہے، یہ جو حاضر موجود کا ڈر ہے، جو حاضر موجود سے بھاگنا ہے، ان کو بتا دینا کہ میرا معاشرہ نہیں ہے، یہ میری کمپنی نہیں ہے، یہ میری منزل نہیں ہے. میری منزل اللہ اور اس کے رسول ہے، وہ جہاں سے ہونا ہے، اور اسی دنیا کے اندر ملتا ہے. ہم اپنے آپ کو محسوس کراتا کہ میں ہوں. جواب آتے ہیں لاشعور کے اندر، لیکن لاشعور بیدار تو ہو، اس کو بیدار تو کرے. یہ جو محنت کی گئی ہے، یہ جو آواز لگائی گئی ہے، یہ جو بیان کیا گیا ہے، یہ ہے کہ آپ میں قیادیت دکھا دیا جائے. تیرے زمانے کا امام پر ہے جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، اور موت کے آئینے میں دکھا کے تجھے تصویر دوست زندگی تیرے لیے اور بھی بیزار کرے. تو وہ ہے ایمان. تو حاضر و موجود سے جو بیزار کر دے، اور ایک اور نیا آپ کو ٹائم اینڈ اسپیس کے اندر لے جائے، ایک اور جگہ آپ کو لے جائے، اس ٹائم اینڈ اسپیس سے کھینچ کے آپ کو ایک اور ٹائم اینڈ اسپیس میں لے جائے، اس ماحول سے کھینچ کے آپ کو ایک اور ماحول میں لے جائے، اس صوت سے آپ کو نکال کے کسی اور صوت میں لے جائے، وہ بن سکتا ہے، وہ آپ کا رہبر بن سکتا ہے. تو آئیے اپنے دل کی دنیا تبدیل کیجیے. آپ کا دل جو ہے اللہ کا گھر ہے. دل دے آؤ سمندر ڈوبے کون دلا دے جانے ہوں. یہ بہت بڑی اونچی نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی. حدیث شریف میں ہے کہ دل کی مثال ایک پرندے کے پر کسی ہے کہ کبھی اس طرف زمانے کی ہوا آ رہی ہے تو اس طرف جا رہا ہے، کبھی اس طرف زمانے کی ہوا آ رہی ہے تو اس طرف جا رہا ہے، کبھی ادھر گر رہا ہے تو کبھی ادھر گر رہا ہے. یہ گرتا ہی رہتا ہے. اس کو گرنے سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کو فکس کرنے کے لیے، اس کی ڈائریکشن متعین کرنے کے لیے، اس کی منزل جو ہے اس کو دکھانے کے لیے ضروری ہے کہ اس دل کے اندر اللہ کا تعلق پیدا کر دیا جائے، اس دل کے اندر اللہ کا ذکر پیدا کر دیا جائے. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ. یہ وہ پیروں کی جماعت نہیں ہے، یہ آپ کو کس سے کہانے کبھی نہیں سنائے گی. یہ آپ کے اندر کو بیدار کرے گی کہ میاں آپ کے اندر خزانہ موجود ہے. کس صوفی کی تلاش کے اندر صوفی کو تیرے اندر بیٹھا ہوا ہے. کس اللہ والے کی تلاش کے اندر اللہ والا تو خود بن جا، یہ چیز تو خود حاصل کر لے.
اور کہاں تو معلوم ہوا پھرتا لوگوں کے ساتھ چھوڑ محرومیت کو، تو وہ نعمت حاصل کر لے کہ اللہ تعالیٰ تجھے تمام محرومیت سے نکال دے، تمام احساس کنٹینیو سے دور کر دے، جو احساس پیدا کر دے کہ اللہ تیرے ساتھ ہے اور تو کمزور نہیں، اللہ کی مدد تیرے ساتھ ہے، اللہ تجھے گرنے نہیں دے گا، اللہ کے ساتھ یاد میں رکھ لے۔ اللہ اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ حضرت علامہ اقبال نے انگریزی مضمون کے جو لکھا ہے مسلم مذاہب پر انہوں نے جو تقابل کی ہے، وہ کہ سب سے پہلے وہ بدھ مت کو لیتے ہیں کہ بدھ مت ایک مذہب ہے بہت بڑا، کہ بدھ مت کا جو سینٹرل پوائنٹ ہے وہ کیا ہے؟ بدھ مت کہتے ہیں کہ دنیا دکھوں کا گھر ہے، آپ دکھوں سے بچ نہیں سکتے جب تک کہ آپ موت نہ آ جائے آپ کو، تو دکھوں سے مداوا صرف موت کی صورت میں ممکن ہے۔ تو سارے کا سارا ان کا چکر اس لیے کیوں گھومتا ہے کہ آپ کی زندگی میں دکھ ہے اور دکھوں کا مداوا موت کے علاوہ کوئی نہیں۔ اس کے بعد وہ دوسرے مذہب کو لیتا ہے جو عیسائیت ہے۔ عیسائیت کہتی ہے کہ بندہ گناہگار پیدا ہوتا ہے، گناہ سے نہیں بچ سکتا، یہ گناہ ہی گناہ کی طرح، گناہ کی دلدل میں اس میں کوئی شک نہیں ہے، بھوکا بگاڑ رہا ہے، گناہ بھی یہاں موجود ہے، شک کوئی نہیں ہے اس کے اندر، تو گناہوں سے وہ بچ نہیں سکتا جب تک مر نہ جائے۔ تو ان کا سینٹرل پوائنٹ یہ ہے، ایک کہتا ہے کہ دکھ کر رہا ہے، دکھ سے آپ بچ نہیں سکتے، فرار ممکن نہیں ہے موت تک، اور دوسرا کہتا ہے گناہ سے فرار ممکن نہیں ہے موت تک۔ اور اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے کل رب اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اسلام کہتا ہے کہ تمہارا جو ہے، تمہاری جو بیماری ہے، تمہارا جو مسئلہ ہے، نہ وہ گناہوں کا خوف ہے، نہ وہ تمہارا مسئلہ حالات کی ابتری اب دکھوں کا خوف ہے، تو تمہارا مسئلہ ہے کہ تم کو خوف سے نکال دیا جائے۔ تمہاری بیماری ہے کہ خوف سے تم نکل جاؤ، اور خوف سے تم کب نکلو گے؟ جب تم کہو گے تم رب اللہ میرا پالنہار، میرا پرووائڈر، میری تمام ضرورتوں کو پورے کرنے والا میرا رب ہے، اور اس کے اوپر تم ڈٹ جاؤ۔ اس کے بعد تمہیں حاصل کیا ہوگا؟ تمہیں کون سا مقام حاصل ہوگا؟ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ۔ تمہیں کون سا مقام حاصل ہوگا؟ تمہیں مقام اطمینان حاصل ہوگا، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اسی کو مقام اطمینان کہتے ہیں۔ جب خوف ہے تو حزن ہے، یہ مقام اطمینان ہے۔ یہ مقام اطمینان میں کیسے حاصل ہوگا؟ جب علامہ اقبال کہتے ہیں جب تمہارا دل اس چیز کے اوپر ڈٹ جائے کہ میرا رب اللہ ہے، یہ جو ذکر ہے یہ ذریعہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا، اللہ کی معرفت کا، اللہ کو محسوس کرنے کا، ایک ایسا رب جو ہم نے بہت دور عرشیوں کو بٹھایا ہوا ہے، اسے اپنے قریب محسوس کرنے کا، وہ ذرائع بیدار کرنے کا جو اللہ کو محسوس کر سکے، اللہ کے حبیب کو محسوس کر سکے، تو یہ دعوت اس چیز کی دعوت ہے۔ ضرورت تھی کہ اس دعوت کو آپ کے سامنے اجاگر کر دیا جاتا، تو کوشش کریں اس دعوت کی طرف لوگوں کو لے کے آئے، اس جماعت کو کیسے وہ شان جماعت بنائے۔ آسمان سے نہیں اترتے لوگ جن کی جماعتیں بڑی بڑی ہو جاتی ہیں، وہ آپ سے زیادہ بڑھتر لوگ نہیں ہوتے، ان کے پاس کوئی جو آسان مشکل نہیں ہوتا، جو آپ کے پاس نعمت ان کے پاس نہیں ہوتی، تو آپ کے پاس اللہ تعالیٰ یہ نعمت دی ہے کہ جس کو ذکر سکھائیں گے اس کا دل اللہ اللہ کرے گا، اس کا دل روشن ہو جائے گا۔ تو اپنے آپ کو پہچان، اپنے آپ کو پہچان، اپنی دعوت کو پہچان، اپنے نظریے کو پہچان، اور مقام اطمینان پہ آپ پریشانی چھوڑ، ادھر ادھر کی چیزیں چھوڑ، اور اللہ سے تعلق جوڑ، اور خوف کو نکال، رسول کو نکال، اور آجا ایک مقام اطمینان کی طرف۔ تو یہی میں نے آج کرنا تھا۔ یہ صاحب مراقبہ کراتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مراقبہ کراتے بعد میں پرسنل محبت کا خیال مان کر کہ اس کو اپنے آپ کو دیکھی کرنا ہوگا کہ یہ آپ نے خیال کرنا ہے کہ سننا ہے کہ سارے سامنے اور وہاں ہمارا جو دل ہے یہ دھڑک بھی رہا، یہ کر رہا ہے اس میں
जैसे आपने पढ़ना कुछ नहीं ना, दिल में पढ़ना है ना जुबान से, उसको सुनने की कोशिश करें और अल्लाह की रहमत का इंतजार करें, फिर देखें कैसे अल्लाह ताला की रहमत। नए साथियों के लिए ये जो हम कपड़ा डालते हैं, ये आपको आइसोलेट करते हैं, आइसोलेशन होगी कंसंट्रेशन। कौन सा वाला मराकबा हो रहा है?
بہت بہت شکریہ یا اللہ نیت نے جس میں بغیر ماں کہتا فرمائی کہ حکم دے ماں کو یا اللہ آمین یا اللہ نفرت کی نیند سے بھی بچا دے یا اللہ تیرے حبیب کو حصہ ہے میری امت کے جسے کے اندر میرے اللہ کا نام جاری ہو تو ہر مومن کے دل کے اندر اپنا نام مبارک فرما دے مومن مرد ہے کیا مرد ہے بچہ ہے کہ بوڑھا ہے یا اللہ تو مہربانی فرما یا اللہ یہ جو ذکر کی محفل پہلی معافی کرتا فرما یا اللہ لوگوں کے لیے سیا یا اللہ جو بھی آئے ان سب کی تمام آرزویں پوری فرما دے یا اللہ اپنا نندہ فرما دے اپنے ذکر سے سب کے دلوں سے اللہ یہ بے چینی کا جراثیم شیطان اٹھا کے پھینک دے یا اللہ سب کو یا اللہ نفسانیت سے بچا شہوانیت سے بچا شیطانیت سے بچا سب کو اپنا کاموں میں لگا یا اللہ تو مہربانی فرما ذکر قلبی سکھا دے یا اللہ توفیق عطا فرما دے یا اللہ اگر کے اندر ذکر داخل فرما دے اگر کے اندر شیطان ہٹا دے یا اللہ اپنے خوشحال فیض فرما دے جس نے امام کا ذکر سکھایا یا اللہ اس کے اندر شیطان کو ہٹا دے اپنا ذکر جاری فرما دے جہاں سے گزرے یا اللہ تو اپنے حبیب کی رحمت والا فیض ہمیں عطا فرما دے ان تمام لوگوں کو اللہ ان کے دلوں کو اپنے ذکر والا بنا دے یا اللہ جو ملک میں اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو نوازے ہیں ان ملکوں میں رہنے والوں کی جان کی مال کی عزت کی آبرو کی حفاظت فرما ان ملکوں سے یا اللہ فاسقوں فاجروں کو ظالموں کو ہٹا کے یا اللہ نیکوکاروں کو یا اللہ عوام کا دل رکھنے والوں کی مدد عطا فرما دے یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما دے یا اللہ تو مہربانی فرما ایسے حکمران عطا فرما جن کے آنے سے برکتیں نازل ہوں جن کے آنے سے یا اللہ عدل آئے جن کے آنے سے سکون آئے چین آئے یا اللہ ان ظالم ٹولے کو ان لٹیروں کو یا اللہ ہم سے دور فرما دے یا اللہ تو مہربانی فرما یا اللہ زمین تیری ہے حکومت بھی تیری ہے یا اللہ تو مہربانی فرما زمین کے یا اللہ کی وارث ان لوگوں کو بنا جس کا تم نے اپنے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے یا اللہ تو مہربانی فرما دے یا اللہ اس کی دعوت کو راضی آگے بڑھا دے یا اللہ جتنے بھی ساتھ آئے ہیں لاہور سے آئے شہر بلان سے جموں سیاست کے آئے یا اللہ ان سب کے آنے کا قبول فرما دے یا اللہ تو خود فرما دے تم چل کے میں دوڑ کے آؤں گا یا اللہ آگے کی طرف اپنی رحمت کی نفرت کی یا اللہ بھیج دے یا اللہ تو مہربانی فرما کہ جتنے بھی آئے بیٹھے ہیں میرے مولا ان کو اونچی نعمت عطا فرمائے گا تو یا اللہ ذکر سکھائیں گے یا اللہ شیطان کو ہٹائیں گے تیرا بھی خوشحال ہوں گے یا اللہ تو مہربانی فرما ہم سب کو اونچی نعمت عطا فرما اپنی محبت اور اپنے حبیب کی محبت اور ہمیں ایک دوسرے کی محبت عطا فرما دے مہربانی چکر تیری رحمت وسیع ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آمین جزاک اللہ جلدی صاحب اللہ اللہ اللہ
ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. اجازت جی. اللہ تعالیٰ سارے سب سے اللہ سلامت کرتے. اللہ تعالیٰ جد بلا فرمائے کہ والدین سے عطا فرمائے. السلام علیکم.